अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। नाज़रीन, गज़ा में जंगबंदी हुए काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं, लेकिन इज़राइल की जानिब से कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह जंगबंदी की खिलाफ़ वर्जियाँ की जाएँ। लेकिन जो मगरिबी किनारे के इलाके में जो इज़राइल की जो जंगबंदी की खिलाफ़ वर्जियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पर मगरिबी किनारे में इज़राइल की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। वहाँ पर आम जो शहरी हैं, उनको शहीद किया जा रहा है और उसके साथ-साथ वहाँ पर जो घर हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इससे पहले याद होगा आपको कि इज़राइल की जो वार कैबिनेट है, उसकी जानिब से कहा गया था कि हम ऐसा कुछ मगरिबी किनारे में भी करने जा रहे हैं, जो कुछ हमने गज़ा के इलाके में किया है। ये ख़ास तौर पर जो इज़राइल के जो वज़ीर ख़ज़ाना थे साबिक, स्मोट्रिच, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम जनेन और मगरिबी किनारे को भी ऐसा ही बनाएँगे, जैसा कि हमने गज़ा को बना दिया। तो वही काम इस वक़्त वहाँ पर हो रहा है। अभी गुज़िश्ता 1 माह के दौरान इज़राइल की जो कार्रवाइयाँ हैं जनैन के इलाके में, मगरिबी किनारे के दूसरे इलाकों में, उसमें तकरीबन 70 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के शहीद होने की रिपोर्ट जारी की गई है, जिनमें जनेन में सबसे ज़्यादा 38 अफ़राद को शहीद किया गया है, जबकि तुलकरम में 70% लोग जो है तुलकरम के इलाके से वो बेघर होने पर मजबूर हो गए हैं। यानी सेम वही सूरत-हाल अब मगरिबी किनारे के इलाकों में पैदा हो रही है, जो कि गज़ा के अंदर हो गई थी। वहाँ पर अभी गज़ा के लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। वो अपने मलबा बने हुए घरों में वापस आ चुके हैं बहुत सारे, और अभी बहुत सारे वापस आ रहे हैं, और वो अपने घरों की तामीरों के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ उनके जो घर हैं उनको तामीर किया जा सके। अगर कोई जज़वी तौर पर तबाह हो गया तो उसको मुकम्मल कर रहे हैं वो। वहीं पर उन्होंने अपने डेरे डाले हुए, और जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं वो अपने घर के जो मलबे पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी दोबारा से बहाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन जनेन का इलाका जो है और मगरिबी किनारे के दीगर इलाके हैं, तुलकरम का इलाका है, वो तबाह व बर्बाद हो रहा है। इस वक़्त वहाँ पर इज़राइल की जारियत का आगाज़ हो चुका है, और वो मुसलसल तौर पर उस इलाके को भी मलियामेट करने पर तुला हुआ है। लग यही रहा कि जो ग्रेटर इज़राइल के हवाले से, जैसे कि ट्रम्प ने भी, हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी कहा था कि उसने कहा था कि ये जो इज़राइल जो है वो एक इतना छोटा इलाका है कि मशरिक़ वस्ता के बड़े इलाके में समझो कि एक टेबल के ऊपर एक छोटा-सा पेन जैसी उसकी हैसियत है। तो हम ये चाहते हैं कि इस इज़राइल को एक बड़ी रियासत बना दें, तो और हम ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हम इज़राइल को एक बड़ी रियासत बना देंगे, उसको तोसी देंगे, उसको वसी करेंगे। तो ये उसकी वुसअत के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि ट्रम्प ने जिस तरीके से गज़ा के जो शहरी हैं उनको उर्दून और मिस्र में उनको मुंतकिल करने की अपने कोशिशें उसने जारी रखी हुई है। दूसरी तरफ जो है मुजाहिदीन है जो मगरिबी किनारे के इलाके में इज़राइल की मफादात को ठेस पहुँचाने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। उन मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ भी उसी तरीके से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 इज़राइली फ़ोर्सेस जो हैं वो जो मगरिबी किनारे के मुख्तलिफ इलाके में हलाक हो चुके हैं, और तकरीबन 14 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और मुजाहिदीन की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ जारी है। मुजाहिदीन ने भी ये अज़म कर रखा हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने गज़ा में इज़राइल को शिकस्त दी है, उसी तरीके से मगरिबी किनारे में भी इज़राइल को वो शिकस्त दे देंगे। दूसरी तरफ जो गज़ा के अंदर जो मलबे का ढेर बना हुआ, वहाँ से भी इंसानी लाशें जो है मिलने का सिलसिला जारी है। मलबे से हज़ारों लाशें अभी तक बरामद की गई हैं। अभी मज़ीद 14,000 से ज़ायद लाशें अभी भी उस मलबे के अंदर होने के खदशे का इज़हार किया जा रहा है, और उसमें तलाश का अमल भी जारी है। गज़ा में गुज़िश्ता 15 माह के अंदर जो इज़राइली बमबारी हुई है, उसमें तकरीबन जो नॉर्मल जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि आज़ाद ज़राए से उसके जो जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं, उसमें तकरीबन 2 से ढाई लाख के करीब जो आम शहरी है, वो शहीद हो चुके हैं। क्योंकि उनके अभी तक बहुत सारों के बारे में अभी डेटा जो है मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सका है। जो रेबल्स के नीचे है उनका डेटा सामने नहीं आ सका, जो बिल्कुल वाइप आउट हो चुके हैं उनका डेटा सामने नहीं आ चुका है, और जो जिनके प्यारे उनको तलाश कर रहे हैं वो अभी तक उनको नज़र नहीं आए। तो
ان کو بھی اگر ہم اس میں شامل کیا جائے تو یہ تعداد جو ہے بہت زیادہ بنتی ہے، 1.5 لاکھ کے قریب تو ابھی تک زخمی ہیں، وہ بھی تو عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ بہرحال غزہ کو غزہ کے جو شہری ہیں ان کو اردن اور مصر منتقل کرنے کے حوالے سے جو ٹرمپ کا منصوبہ ہے اس کے خلاف جس طریقے سے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جانب سے بھی آواز اٹھائی گئی تھی، اور انطونیو گوتریس نے کہا تھا کہ ایک ناقابل قبول منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کے شہریوں کو غزہ کے اندر ہی باہر رہنا چاہیے، اور ان کی جو تعمیر نو ہے اس کے حوالے سے دنیا کو کام کرنا چاہیے۔ تو اب جو ہے جو عرب لیگ ہے اس کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ غزہ کے جو شہریوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ کسی صورت قابل عمل بھی نہیں ہے، اور اس کو منظور بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے 5 عرب ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ کی جانب سے امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کو ایک خط لکھا گیا ہے، اس میں ایک فلسطین کے جو اہم شخصیت ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس خط میں خاص طور پر اردن، مصر، سعودی عرب، قطر اور متحدہ امارات کے وزرائے خارجہ اور فلسطینی اتھارٹی کے جو مشیر ہیں حسین الشیخ، ان سب کی طرف سے لکھے گئے اس خط میں براہ راست مارکو روبیو کو کہا گیا ہے کہ غزہ کی تعمیر کو براہ راست عوام کی شمولیت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ مطالبہ انہوں نے پیش کیا۔ دوسری طرف انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینی جو ہے اپنی زمین پر رہیں گے اور اس کی بحالی میں کردار ادا کریں گے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ فلسطین کے جو شہری ہیں خاص طور پر غزہ کے جو شہری ہیں انہیں تعمیر کے دوران ان کے حق اختیار سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے، اور غزہ والوں کو بین الاقوامی برادری کی حمایت سے تعمیر کے عمل میں غزہ والوں کو خود اپنا قیادت کرنا چاہیے اس تعمیر کے عمل کا۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے امریکہ کو کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ امریکہ کو غزہ کے شہریوں کو نکال باہر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ابھی ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جو بات چیت کا عمل چل رہا ہے امریکہ کے اندر، اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ خدشات پائے جاتے ہیں۔ ایران نے بھی کہا کہ ہم نے اس جو مذاکرات کا عمل ہے، دونوں کے درمیان ملاقات اور مذاکرات اور ان کی جو منصوبے ہیں اس کے اوپر ہم نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، اور کوئی بھی ان دونوں کے درمیان، ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جو کہ غزہ یا مشرقی وسطیٰ کے خلاف جاری ہو تو اس کو رزسٹ کیا جائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم شام کا رخ کریں تو شام میں جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے احمد الشرح کی سربراہی میں، وہاں پر حالات تیزی کے ساتھ بگڑنا شروع ہو گئے۔ مختلف علاقوں میں نئی شامی گورنمنٹ کے خلاف جو ریزسٹنٹ شروع ہو گئی ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز جس طریقے سے منبج کے علاقے میں کار بم دھماکہ ہو گیا تھا جس میں 15 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ابھی دمشق میں ایک کار بم دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 20 سے زائد افراد وہاں پر بھی ہلاک ہو گئے ہیں، جس میں عرب میڈیا کے مطابق ایک ماہ کے دوران دمشق میں ہونے والا یہ 7واں بڑا واقعہ ہے جس میں عام شہری جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر دمشق کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ریزسٹنس، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نئی گورنمنٹ ہے اس نے کوشش یہ نہیں کی کہ وہاں پر ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جا سکے، عوام کو اپنایا جا سکے، عوام کو ان کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ وہ ان کے محافظ ہے، بلکہ کچھ کارروائیاں ایسی کی گئی ہیں گورنمنٹ کے جو آپریٹوس ہیں، جو اس کے اندر موجود جو مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے کہ یہ ریزسٹنس جو موومنٹ ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی، کیونکہ جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف جس طریقے سے کلینزنگ کا جو ایک عمل شروع کیا گیا، خاص طور پر جو بشار الاسد کی جو لوئل فورسز ہیں یا ان کے جو لوئل عوام ہیں ان کو جس طریقے سے گرفتار کر کے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ خاص طور پر ترتوز کے علاقے میں، لتاکیہ کے علاقے میں جس طریقے سے کارروائیاں کی گئیں شامی گورنمنٹ کی جانب سے، اس کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا کہ وہاں پر ریزسٹنٹ کو بڑھنا تھا۔
تو وہ اب بڑھ گیا ہے، اور وہ اب جو ہے وہ شامی گورنمنٹ کی جو اہلکار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اب خودکش حملے بھی کر رہے ہیں، فدائی حملے بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کار بم دھماکے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کر کے ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش لام محلہ وہ کر رہے ہیں، اور یہ ریزسٹنٹ موومنٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ شام کے جو تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں اس کے اندر جو ہے نئی شامی گورنمنٹ کے خلاف ایک ریزسٹنٹ پیدا ہو رہی ہے، اور وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر احمد الشرح کی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا کرتی ہے، ان کو یہ یقین نہیں دلاتی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی محافظ ہے، اور یہ اسی طریقے سے جو قتل عام وہاں پر جاری رہا تو ان کی طرف سے بھی، عوام کی جانب سے بھی جو کاؤنٹر اٹیکس ہیں وہ اسی طریقے سے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جو اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں مختلف جو تنظیمیں، جو خاص طور پر سیرین آبزرویٹری وغیرہ کی طرف سے، تو اس کی جانب سے جو جاری جو بیانات ہیں، جو رپورٹس ہیں، اس کے اندر انتہائی تشویشناک قسم کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے، خاص طور پر جو نئی شامی گورنمنٹ جو ہے اپنے مخالفین کو جس طریقے سے مار رہی ہے، اس میں ابھی تک جو تعداد بڑھ رہی ہے وہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے، اور ان کو اور ہزاروں کو ہی پھر جو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کی قسمت کا نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ شام کے اندر بہت تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر جب سے ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے، وہاں پر بھی نئی نئی کہانیاں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی جو ایلان مسک کے سربراہی میں جو گورنمنٹ کی جو ایفیشنسی کے جو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا، اس کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، خاص طور پر مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو ویب سائٹس ہے ان کو بند کر دیا گیا، گو کہ آپ کو پتہ ہے ایلان مسک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے خاص طور پر مشہور شہرت رکھتے ہیں، دوسری طرف وہ اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے اب انہوں نے خاص طور پر وزارت دفاع کی، تجارت کی، توانائی کی، ٹرانسپورٹیشن کی اور لیبر کے محکموں کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو بند کر دیا۔ اس کے ساتھ جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی ویب سائٹ کو بند کر دیا، اور وہ سپریم کورٹ سے منسلک جو ویب سائٹس ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بہرحال جو امریکن گورنمنٹ کی جانب سے جو جاری رپورٹ جاری کی گئی، اس میں ان ویب سائٹ کی بندش کے حوالے سے تو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کی یہ جو بندش ہے وہ عارضی ہے یا ان کو پرماننٹ بند کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی انہوں نے معلومات جاری نہیں کیا گیا، اور ان ویب سائٹس کو بند کیوں کیا گیا ہے اس کی معلومات بھی انہوں نے خاص طور پر جاری نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایران اور جہاں پر امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو جس طریقے سے ایران کے خلاف جو کچھ بیانات سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے بھی کافی تشویش ایرانی گورنمنٹ کے حوالے سے میں بھی پائی جاتی ہے، خاص طور پر ابھی جو نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات ہے، اس کے حوالے سے میں نے کچھ دن پہلے کہا کہ ایرانی گورنمنٹ نے واضح کر دیا کہ ہم اس ملاقات کے اوپر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر ایران کے حوالے سے کوئی منفی رجحانات سامنے آتے ہیں تو ان کو بہت سختی کے ساتھ کاؤنٹر کیا جائے گا۔ دوسری طرف ایک برطانیہ کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہاں پر ایک ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص 23 سالہ شخص ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو شخص تھا وہ سابق برطانوی فوجی تھا، اس کا نام دانیال خلیف ہے۔ ان کو باقاعدہ گرفتار کر کے ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ یہ جو دانیال خلیف ہے اس کو اس سے پہلے بھی ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا، لیکن 2023 میں ان کو اس جوان نے کھانا ڈیلیور کرنے والی جو ٹرک ہوتی ہے اس میں چھپ کر جیل سے وہ فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں کافی تگدو کے بعد 2024 میں اس کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا تھا نومبر کے مہینے میں، اور اس کو اب وہ سزا سنا دی گئی اور 14 سال اس کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ جو برطانوی گورنمنٹ کی جو راز ہے، جو فوجی راز تھے، وہ ایران کو فراہم کرتا رہا ہے۔ ابھی جو دانیال خلیف ہے انہوں نے بھی بہرحال یہ اعتراف تو کر لیا ہے کہ اس نے راز جو ہے وہ ایران کو دے دیے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں ڈوئل ایجنٹ بننا چاہتا تھا، میں ایران کو جو ہے جو معلومات دیتا رہا ہوں وہ غلط معلومات دیتا رہا ہوں، وہ دراصل میں وہاں سے معلومات لینا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک جاسوس تھا بقول برطانوی گورنمنٹ کی، اور اس کو 14 سال
سزا دی گئی ہے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے اپنی جو فوجی طاقت ہے اس کو زیادہ بڑھایا جا رہا ہے، خاص طور پر ابھی ایک اور میزائل شہر کا انہوں نے کی نمائش کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انتہائی جدید قسم کے جو میزائلس ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد اس میزائل شہر کے اندر نظر آ رہی ہے، جو انڈر گراؤنڈ ان کا میزائل شہر ایک نیا انہوں نے اس کی جو ویژولس ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ بہرحال یہ جو جنگی تیاریاں ہیں ایران کی جانب سے بھی جاری ہیں، آنے والے دنوں میں کب تک یہ جو کشیدگی ہے وہ ایک جنگ کی صورت اختیار کرتی ہے وہ تو ابھی خاص طور پر واضح نہیں ہے، لیکن ایران وعدہ صادق 3 کا اپنے عوام سے بھی، عالمی برادری سے بھی وعدہ کر بیٹھی کہ وہ اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق 3 کرنے جا رہی ہیں، اور وہ کب کرنے جا رہی ہیں اس کے وقت کا تعین ابھی ایران کی جانب سے نہیں کیا گیا، لیکن تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ بہرحال اس حوالے سے بھی سامنے آتی رہیں گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔